नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके ज़रिए फ़िरौन का गर्क होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। एक और रिवायत में है कि 11, 12 या 13 बेटे थे जो बनी इसराइल कहलाते थे। बनी इसराइल का बादशाह फ़िरौन था जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। वो बहुत जालिम था और अपनी राय पर बहुत जुल्म करता था। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि इसके महल में आग लग गई है। इसने शाही नजूमियों को बुलाकर उनसे ख्वाब की ताबीर पूछी तो किसी भी नजूमी ने ना बताया। फिर एक नजूमी जो ज़रा हिम्मत वाला था, इसने कहा कि अगर मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं ख्वाब की ताबीर बता सकता हूँ। इस पर फ़िरौन ने कहा कि तुम्हें इजाज़त है। तो इस नजूमी ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी इस हुकूमत को ख़त्म कर देगा। इस पर फ़िरौन को बहुत गुस्सा आया। इसने नजूमी से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो नजूमी ने कहा कि मैं आपसे पहले ही जान की ईमान ले चुका हूँ, तो मैं भला क्यों झूठ बोलूँगा। उसके बाद बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता था फ़िरौन उसे कत्ल करवा देता था, और जो लड़की पैदा होती थी उसे ज़िंदा छोड़ दिया जाता था। कुछ अरसे तक इसी तरह होता रहा। फिर फ़िरौन के ख़ास आदमियों ने कहा कि अगर इसी तरह लड़कों को मारा जाता रहा तो हमारे आगे काम कौन करेगा, हमारी खेती बाड़ी और दूसरे कामों को कौन संभालेगा। फिर इस पर यह तय हुआ कि एक साल लड़कों को ज़िंदा रहने दिया जाता और दूसरे साल जो लड़के पैदा होते उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद जिस साल लड़कों को ज़िंदा रहने का हुक्म था उस साल मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल मारने का हुक्म था उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फ़िरौन ने दाइयाँ भी मुकर्रर की हुई थी कि जो घर घर जाकर औरतों के हमल का पता लगाती थीं और फिर बच्चे की पैदाइश तक चक्कर लगाती रहती थीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का हमल ज़ाहिर ही नहीं हुआ। दाइयाँ चक्कर लगाती रहीं मगर उनका हमल ज़ाहिर ना हो सका। इधर जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा बहुत परेशान हुई कि अब ये बच्चा है, रोएगा भी तो पता चल जाएगा और ये बात फ़िरौन तक पहुँच जाएगी। इसकी वालदा को कुदरत की तरफ से इल्हाम हुआ कि वो बच्चे को किसी संदूक में डालकर दरिया में बहा दे और परेशान ना हो कि बच्चा दोबारा तेरे पास ही पहुंचाएंगे। बस मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया गया और साथ में उनकी बहन को भी भेजा कि देखे कहीं ये कि संदूक जो है वो किस तरफ जा रहा है। फिर संदूक लहरों पर तैरता हुआ फ़िरौन के महल के नीचे जा पहुंचा। फ़िरौन के लोगों ने देखा कि एक संदूक में दरिया में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। वो उसे उठाकर देखते हैं तो उसमें बहुत ही खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ वो संदूक को उठाते हैं और महल के अंदर लेकर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो संदूक के साथ साथ देख रही थी कि वो कहाँ जा रहा है तो परेशान हो गई। लेकिन दूसरे लम्हे जब उन्होंने देखा कि उसे वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं और वो अंदर ले गए तो वो मुतमईन हो गई। दूसरी तरफ अंदर ले जाकर उन्होंने संदूक हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिया, फ़िरौन की बीवी। तो वो देखकर बहुत खुश हुई कि बच्चा तो बहुत खूबसूरत है। मूसा अलैहिस्सलाम थे ही इतने खूबसूरत थे हर कोई उन्हें देखकर उन पे जाननिसार हो जाता था। चनाचा हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फ़िरौन से कहा कि ये बच्चा इतना खूबसूरत है, हम इसे पालेंगे और फिर हमारी कोई औलाद भी तो नहीं है, ये बच्चा हमारी आँखों की ठंडक बनेगा। फ़िरौन ने कहा कि ये तुम्हारी ही आँखों की ठंडक बनेगा, तुम ही इसे पालो। क्योंकि फ़िरौन को तो अपनी हुकूमत छिन जाने का डर था, उसने बच्चे को नज़र भर कर भी नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र भर कर देख लेता तो उसका दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाता, मगर जिसकी किस्मत में ही ज़िल्लत हो उसे कौन हिदायत दे सकता है। अब जब बच्चे को भूख लगी और वो भूख की शिद्दत से रोने लगा तो बच्चों वाली औरतें बुलाई गईं, मगर जो औरत भी मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने लगती जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनका मुंह दूसरी तरफ मोड़ देते। इसी तरह बहुत सारी औरतें बुलाई गईं मगर उन्होंने किसी का भी दूध नहीं पिया। तो सब बहुत परेशान हुए और ऐलान करवाया गया कि इस बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया उसे इनाम व इकराम दिया जाएगा। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बाहिरी थी, उन्होंने अंदर आकर कहा कि मैं एक औरत का पता देती हूँ। तो उन्हें कुछ शक हुआ कहीं ये उसकी कोई रिश्तेदार या बहन वगैरह तो नहीं। तो उसने कहा कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो औरत गरीब है, चलो उसे इनाम व इकराम मिल जाएगा। फिर उन लोगों ने उसे इजाज़त दे दी तो अपनी वालदा को बुला लाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका दूध पी लिया। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे कहा कि आप यहीं रहकर इस बच्चे को पालें, लेकिन उस पर उनकी वालदा ने कहा कि मेरे घर में तो और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर ये तय हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा उनको ले जाएँ और हफ्ते में एक बार लाकर उन्हें दिखा जाया करें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस अपने घर में आकर ही अपनी वालदा की गोद में परवरिश पाने लगे।
ایک دن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر پیار کیا تو انہوں نے اس کی داڑھی کے بال کھینچ لیے، جس پر فرعون کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی پیشن گوئی نجومیوں نے کی تھی۔ مگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عمر میں ہر بچہ اس قسم کی شرارتیں کرتا رہتا ہے، مگر فرعون نہ مانا اور اس کے سامنے ایک طرف ہیرے جواہرات اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے انگارے رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ اگر یہ سمجھدار ہوگا تو ہیرے جواہرات اٹھائے گا اور اگر نہ سمجھ ہوگا تو انگارے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام سمجھدار تھے اور جو ہی انہوں نے اپنا ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ موڑ دیا اور انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اسی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا اور دوسرا فرعون کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا تو بنی اسرائیل والے نے کہا کہ یہ فرعون کا آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو چانٹا مارا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کافی خوفزدہ ہوئے اور اپنے آدمی سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا کہ یہ میری وجہ سے مرا ہے۔ جب لوگوں نے اس مرے ہوئے آدمی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اسے کس نے مارا ہے؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو پھر اس آدمی سے فرعون کا کوئی آدمی جھگڑ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آدمی کو سمجھانا چاہا، اس نے شور مچا دیا کہ کل تم نے اس کے آدمی کو قتل کیا تھا تو آج کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ اب تو میں ضرور اسے قتل کرواؤں گا، کیونکہ یہ معاملہ اس کے عدالت میں جا پہنچا تھا۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں، فرعون جو ہے آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، دوسرے شہر ہجرت کی، وہاں جا کر اللہ کا فضل ڈھونڈنے لگے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت دی۔ آپ علیہ السلام اپنے ملک میں واپس آئے اور تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ لوگوں نے آپ پر یقین نہ کیا اور کہا کہ آپ معجزات دکھائیں، اللہ کی طرف سے کوئی نشانیاں دکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات دیے تھے، ایک دائیں ہاتھ کا روشن ہونا کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں کے نیچے رکھ کر باہر نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا، اور دوسرا لاٹھی کا اژدہا بن جانا، وہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا تھا۔ یہ معجزات دیکھ کر اور سن کر تو فرعون نے کہا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، چنانچہ اس نے اپنے سب جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ اس دن بستی کے تمام لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ پہل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنی چیزیں ڈالو۔ اب تو جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ جادو کے زور سے سانپ بن گئیں۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ نہ ڈریں، آپ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو وہ کھا گیا۔ یہ دیکھ کر سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اس پر فرعون نے ان سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا، اپنے آباء و اجداد کا دین ہی چھوڑ دیا؟ تو جادوگروں نے کہا کہ ہمارا دین اب اسلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے مصر نکل گئے۔ وہاں پیچھے کہ اسی طرح فرعون کو پتہ چلا تو اپنا پورا لشکر لے کر ان کے پیچھے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو مڑ کر دیکھا کہ فرعون کا پورا لشکر آ رہا ہے ان کے پیچھے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، اس میں راستے بنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو اس دریا میں 12 راستے بن گئے۔ ہر گروہ اپنے سردار کے ساتھ ان راستوں میں چلا گیا۔ ابھی بنی اسرائیل درمیان میں پہنچے تھے کہ فرعون کا لشکر دریا کے کنارے پر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ان راستوں پر چل دیے۔ دوسری طرف اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور وہ فرعون کے ساتھی اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا کے درمیان میں تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ دریا دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر جب جبرائیل علیہ السلام نے مٹھی بھر کر مٹی اس کے منہ میں ڈال دی اور کہا کہ اب تیری توبہ کسی کام کی نہیں۔ فرعون کی لاش کو دریا نے قبول نہ کیا اور جب اسے دفن کیا گیا تو اس کی قبر پھٹ گئی اور لاش باہر آ گئی، اسے مٹی نے بھی قبول نہ کیا۔ آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانے میں انسانوں کی عبرت کے لیے موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ
جو ہے وہ کوہ طور کے پاس آئے، وہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے کے ذمے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی قوم کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ دوبارہ نہ بھٹک جائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا ہے تو میں وہاں 40 راتیں گزاروں گا۔ 40 راتیں گزاری اور انہیں تورات کے صحیفے ملے، تختیوں پر لکھی ہوئی ملی۔ ادھر بنی اسرائیل میں سامری جادوگر جو ان کے ساتھ آیا تھا، اس نے جس وقت دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو اس نے اپنے جادو کے زور سے پتہ چلایا اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام واپس جانے لگے تو سامری نے ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے سارے زیورات لے کر آ۔ وہ لوگ زیورات لے کر آئے اپنی عورتوں سے، اور جب زیورات لا کر سامری جادوگر کو دیے تو اس نے تمام زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے کا پتلا بنایا اور اس انداز سے اس کے آگے اور پیچھے سوراخ بنائے کہ جب بھی ہوا کا گزر ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو مٹی اس نے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی وہ اس بچھڑے کے اندر ڈالی تھی، اسی کرامت کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ اب جب یہ بچھڑا تیار ہو گیا، بچھڑے کا پتلا، تو سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود جو نظر آتا ہے، تمہارے سامنے ہے، موسیٰ کا خدا تو نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ پھر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ہارون کے ساتھ رہے اور باقی سب کے سب سامری کے ساتھ دوبارہ مل گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام بہت ڈر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ کریں گے۔ آخر وہی ہوا جس کا ہارون علیہ السلام کو ڈر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد تورات لے کر آئے تو پھر ان کی قوم دوبارہ گمراہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تختیاں دوسری طرف رکھیں، ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے میری قوم کا خیال نہ رکھا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، میں اسی بات سے ڈرتا تھا، میں نے انہیں بہت منع کیا مگر یہ باز نہ آئے اور پھر دوبارہ سے گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک دوسرے کو یہ قتل کریں تو پھر میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں انہیں ایک قطار میں کھڑا کیا جائے اور جو کافر ہیں انہیں دوسری قطار میں، اور مسلمانوں سے کہا کہ کب ان کافروں کو قتل کرو۔ جب 70,000 کافر قتل ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ بس کرو، اب میں نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اللہ نے ان پر یہ انعام بھی کیا کہ جو لوگ مر گئے تھے، جو لوگ قتل ہو گئے تھے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی اور جو باقی بچے تھے ان کی بھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اٹھائی اور اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کی آواز نہ سن لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام تمام گروہوں کے خاص آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اللہ کی آواز سنی تو پھر دوبارہ اپنے قول سے پھر گئے اور کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر ان پر ایک زوردار چیخ آئی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اے اللہ، یہ تو میری قوم کے معزز لوگ تھے، تو نے انہیں مار دیا، میری قوم تو پہلے ہی میرے خلاف ہے، اب تو وہ دوبارہ اور زیادہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے دعا کی اور انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ اور جو زندہ ہونے والے تھے، مرنے والے کو جب وہ زندہ ہو رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہو رہے ہیں دوبارہ، یعنی کہ وقفے سے کبھی کوئی بات نکال لینا، کبھی کوئی بات کہہ دینا، تو یعنی کہ ایمان لے کے آنے پر راضی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ عمالقہ بستی میں میرے ساتھ جنگ کرنے کے چلو، مگر قوم نے کہا کہ تم اپنے خدا کو ساتھ لے جاؤ، ہمیں آرام کرنے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر میدان تیہ میں قید کیا۔ بظاہر تو وہ ایک میدان تھا مگر اس میں نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا۔ انہوں نے کھانے کے لیے مانگا، ان پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے اوس کی صورت میں گرتی تھی اور درختوں پر چپک جاتی تھی، تو بنی اسرائیل کے لوگ اسے اتار کر کھا بھی لیتے تھے، پانی میں گھول کر پی بھی لیتے تھے، اس کا سالن بھی بنا سکتے تھے، ویسے ہی بھی کھا سکتے تھے، لیکن اسے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر ذخیرہ کرتے تو وہ خراب ہو جاتی تھی۔ اور سلوہ ایک بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا جو آسمان سے اڑ کر آتا تھا، اور وہ اسے اڑ کر آتا تھا تو وہ اسے پکڑ کر بھون کر کھا لیتے تھے۔ اچھا، یہ تو ہوا کھانے کا مسئلہ۔ اب پھر جب پانی کا مسئلہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی جو ہے پتھر پر مارو تو اس میں سے چشمے پھوٹیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ تو اس 12 چشمے نکلے تو ہر یعنی کہ قبیلے نے اپنا چشمہ اپنی طرف موڑ لیا۔
اس طرح جو ہے انہیں وہاں سے نجات ملی، انہیں انعام و اکرام دیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے نافرمانیاں کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بیت المقدس میں داخل ہو، تو لیکن جب داخل ہوگے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ گے تو اور حتتن کہتے ہوئے جانا، یعنی کہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ یعنی کہ اگر بیت المقدس میں داخل ہو تو اس کے دروازے سے گزرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتے جانا تو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی بدل دیا، تو وہ کہنے لگے کہ حبۃ فی شعرۃ، یعنی حتتن ہمیں معاف کر دے کہنے کے بجائے حبۃ فی شعرۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ گندم کا دانہ بالی میں کہتے ہوئے گزرتے رہے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ نہیں کرنا، اپنا ضرور بیچ میں جو ہے وہ بات کو بدلنا، اس کا انہوں نے لازماً جو ہے اپنا یہ ساتھ ساتھ رکھا۔ اس کے بعد جب ان پر من و سلوہ اترتا رہا اور وہ آرام سے اپنا کھاتے رہے اور پیتے رہے، تو پھر انہیں ہوا کہ اب ہم یہ ایک ہی کھانے پر صبر کریں۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ اور دیا جائے، بلکہ وہ دیا جائے جو زمین اگاتی ہے، مثلاً گندم یا ترکاری یا ککڑی یا مسور اور پیاز وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جس میں ذلت ہے تمہارے لیے؟ یعنی کہ ذلت ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب بغیر محنت کے آپ کے لیے کھانا اور پینا دے رہے ہیں آپ کو، تو وہ آپ آرام سے نہیں لوگے، بلکہ محنت خود، یعنی کہ خود محنت کرو گے زمین میں تو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زمین اگائے گی، پھر وہ تم لوگ اس کو کاٹو گے، پھر وہ کھاؤ گے۔ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں پر ذلت رکھی ہوئی ہے، تم ایک حقیر چیز مانگ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہتر چیز بغیر محنت و مشقت کے دے رہا ہے، وہ اس پر تم صبر اور شکر نہیں کر رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی، پھر انہوں نے وقفاً جو ہے وہ کفران نعمت کرتے ہی رہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اور اس کا خلاصہ تمام ہوا۔ اگلے مزید قرآن کے قصوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔